एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट फहद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। और जनाब, मेरी कहानी में जैसा कि आप जानते हैं कि हस्बे रिवायत हम हर एपिसोड में किसी न किसी ऐसी शख्सियत के साथ आते हैं कि जो माशाल्लाह अपनी जिंदगी में कामयाबियों की राहों पर गामजन हैं और इस वक्त और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस हैं। उनकी जिंदगियां ऐसी हैं कि वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और अब जो है वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर इंस्पायर करना चाहते हैं। तो आज भी हमने हस्बे रिवायत एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट जनाब कासिम हुसैन भाई को अपने साथ लाइव लिया है। लाहौर से आप हमारे साथ हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूँ कासिम हुसैन भाई के हवाले से। आप PHP ट्रेवल्स नामी सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं। ये क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे। इसके अलावा आप बहुत कुछ करते हैं, वो भी हम इनसे डिटेल लेंगे। लेकिन कासिम हुसैन भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे, PHP ट्रेवल्स के ओनर कैसे बने, ये हम इनसे जानेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बाकायदा एजुकेशन का जो है इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये भी हम आज इनसे लेंगे डिटेल कि ऐसे कैसे मुमकिन है। कासिम भाई अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम फहद भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आऊं और थोड़ी सी आपके लिए और अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस कर पाऊं, और थैंक यू सो मच इसके लिए। और अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम कासिम है, लाहौर में मैं रहता हूं और मेरी पैदाइश सऊदीया मदीना की है। मैं पाकिस्तान आया था 2012 में और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। एजुकेशन मेरी नहीं है, स्कूलिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बचपन में स्कूल गया जरूर हूँ, लेकिन कभी स्कूल्स को पेंट करने के लिए, कभी बोर्ड्स रिपेयर करने के लिए, कभी AC ठीक करने के लिए, कभी किसी काम के लिए। पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, एजुकेशन का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। लेकिन हर चीज की आपको पता है लिमिट होती है हमारी लाइफ में। कोई चीजें हमें मिल जाती हैं, कोई चीजें हमें किस्मत की तरफ से नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगाव बहुत ज्यादा था और बचपन से मैं अगर कहीं से गुजर भी रहा होता था और मुझे कोई बुक भी गिरी हुई मिल जाती थी तो मैं उठा के घर ले आता था और मैं कोशिश करता था उसको पढूं। और मेरी फैमिली में अगर कोई भी थोड़ा सा एजुकेटेड है तो उसके साथ बैठ के मैं उसको सीखूं कि ये किस चीज की बुक है, और मैं प्रैक्टिस किया करता था इस तरह से। और वालिद मेरे काफी एजुकेटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम यही आपको पता है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं आपके ऊपर तो बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में बचपन से नहीं कर पाते, तो आपको जाहिर है स्ट्रगल करना पड़ता है। और बहरहाल कुछ स्पेशल स्टोरी नहीं है मेरी, मैं ज्यादा दुख वाली बातें नहीं करना चाहता या वो नहीं करना चाहता। आना चाह था बिल्कुल कासिम भाई। डेफिनेटली आपकी कहानी बड़ी मजे की होगी, क्योंकि आपके पास बाकायदा स्कूलिंग नहीं है और माशाल्लाह आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे कैसे आप हो गए, मतलब बचपन में चले आपको इंटरेस्ट था, तो ये सफर कैसा था? मतलब पेरेंट्स ने किस हद तक कोऑपरेट किया या अगर नहीं किया तो फिर आप कैसे आगे बढ़े? मतलब थोड़ा हमें मजीद जरा शेयर करें सुनने और देखने वालों से, ताकि लोग इंस्पायर हो सकें आपकी कहानी से। जी जरूर, मैं आपको बताता हूँ फहद भाई। एक्चुअली जब आप स्कूल नहीं जा रहे होते तो जाहिर है आप कहीं ना कहीं और जा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग स्कूल से सीखते हैं और कुछ लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत छोटी एज से सीखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे पाकिस्तान में भी देखा होगा, अक्सर छोटे ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स पे एक छोटू होता है जो कि चाय सर्व करता है, ठीक है। आपने अक्सर वो मोटरसाइकिल की जो रिपेयरिंग की शॉप्स होती है वहां पे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने काम करते हुए। तो वो उनकी एजुकेशन की एज होती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे होते, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं और तो इन्वॉल्व होते हैं ना, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी या कोई भी रीजन होता है। तो मैंने भी उसी लाइफ से, उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। और बहुत छोटी एज से ही मैंने मतलब पैसे की दौड़ और इस तरह के जो प्रोफेशनल काम है उनके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अपनी लाइफ में मैंने तकरीबन कम से कम भी ना 15 से 18 साल तक जॉब्स की और मुख्तलिफ जॉब्स की हैं। एज अ प्लम्बर भी काम किया है, एज अ टेक्नीशियन भी काम किया है, मैंने मजदूरी भी की है, मिट्टी और रेत वगैरह भी उठाई है अपने हाथों से, और बहुत सारे काम किए हैं। और लास्ट 2010 में मेरा कंप्यूटर से इंट्रैक्शन हुआ था
اور جب میرے ہاتھ میں کمپیوٹر آیا تو اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپلور کیا, اور ایکسپلور کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کل تو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے کمپیوٹر, اور ہر کسی کے ذہن میں یا ہاتھ میں یہ چیز اسی طرح سے ہی آتی ہے. ہم اکثر جتنے بھی نوجوان ہیں یا تو موویز کے لیے یا تو گیمز کے لیے کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن پھر ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, مطلب تہ تک جب اس کو دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ سے میرا انٹرنیٹ سے تعلق بنا, اور پھر نیٹ کے بعد کچھ ریسرچ کے بعد کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد کچھ پتہ چلا کہ آن لائن کام ہوتا ہے. سو اگین تھوڑا سا میں شارٹ کرتا ہوں, زیادہ بورنگ نہیں کرتا کہانی کو, کیونکہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا. 2012 میں جب میں پاکستان آیا تھا, تو آپ یہ اندازہ کریں ایک شخص جس کا پاکستان میں کوئی دوست نہیں ہے, اس کا ایجوکیشن کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے, اس نے صرف پاکستان ٹی وی میں دیکھا ہے, تو وہ یہاں پر آ کے اپنی لائف جب سٹارٹ کرے گا اسکریچ سے, تو وہ کیا کر سکتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر دیکھے ہیں جن کے پاس بہت اچھی ڈگریز ہیں, کوالیفائڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کی فیملیز یہاں پر ہیں, لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی طریقہ اس ملک سے باہر نکلنے کا. اور میں بہت حیران ہوتا ہوں جب ان کو میں دیکھتا ہوں, ان کی سوچ کو, ان کے ویژن کو, اور اتنا انہوں نے اپنی لائف میں, مطلب اسکولنگ بھی اتنی آسان نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو. تو یہاں پر جب میں آیا, میں نے کافی کوشش کی جابز وغیرہ کے لیے, لیکن حالات کافی زیادہ اس ٹائم خراب تھے. جابز کی کافی زیادہ ایشوز تھے, اسپیشلی لاہور کے اندر بہت پرابلم تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس صرف ایکسپیرینسز ہوں, کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو, جس کے پاس کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہ ہو, اس کو کہیں پہ بھی جاب ملنا ناممکن ہی ہے تقریباً. اتنا ایزی کوئی اس کو جاب نہیں دیتا. تو میں نے کافی اسٹرگل کی, کافی کوشش کی, لیکن کہیں پر بات نہ بن پائی. سو اگین مجھے واپس انٹرنیٹ کی طرف آنا پڑا, اور اس پہ مجھے ایکسپلور کرنا پڑا اور دیکھنا پڑا کہ میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر انٹرنیٹ نے میری جو فائنینشیل لائف ہے اس کو چینج کیا. میں نے بہت کچھ انٹرنیٹ سے سیکھا, انٹرنیٹ پہ پڑھا, اور آہستہ 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 سے الحمدللہ آج میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں جس پہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایک اچھا لائف سٹینڈرڈ گزار رہا ہوں. صحیح, ماشاء اللہ قاسم بھائی, آپ کی کہانی اپنی جگہ انسپائرنگ ہے, لیکن آپ کا جو جذبہ ہے, مطلب بنا پڑھے اور واپس آ کے جو ہے وہ یہاں پہ, جہاں پہ اپرچونٹیز کہا جاتا ہے کہ کم ہیں, حالانکہ کم نہیں ہیں. تو قاسم بھائی, ہم آپ سے کچھ ایڈوائسز بھی لیں گے نوجوانوں کے حوالے سے, ینگ جنریشن کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں, کس نہج پہ آپ کا کام ہے, کس طرح کی آپ سروسز دیتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی لائف پر. جی بالکل فہد بھائی, اس وقت میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہوں PHP ٹریولز نام سے, اور لاہور میں میں ہوتا ہوں, میری رہائش لاہور میں ہی ہے. میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہے ماڈل ٹاؤن میں, لنک روڈ پر, زینب ٹاورز میں. ایکچولی یہ میں نے میرے کولیگس سمجھ لیں یا میرے فرینڈس سمجھ لیں 13 کے اسٹارٹ اینڈ میں, سوری. اور آئیڈیا بیسک یہ تھا کہ پہلے میں کافی دیر تک فری لانسنگ کرتا رہا تھا, تو میں نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ مارکیٹ میں ایک چیز کی انتہائی کمی ہے, جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک CMS سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جو کہ ٹریول انڈسٹری کو انسپائر کرے, ٹریول انڈسٹری کو پروموٹ کرے, سپورٹ کرے. مجھے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ملے تھے مختلف ہوٹلز کے لیے, ٹریول ایجنسیز کے لیے, جو الگ ویرائٹی کے تھے. تو بار بار ان پہ کام کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی تھی کہ کوئی نہ ایسا سافٹ ویئر بنانا چاہیے, کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو مطلب ہمیں بار بار جس پہ کام نہ کرے. جس طرح ورڈ پریس ایک CMS ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی بلاگنگ ویب سائٹ کے لیے, اسی طرح سے میں نے یہ آئیڈیا سوچا تھا جس کے بارے میں, جس کا نام آج PHP ٹریولز ہے, کہ ایک ایسا CMS بنایا جائے جو کہ اسپیشلی ٹریول ایجنسیز کے لیے کام آئے, اور وہ صرف اس کو بائی کریں, اپنی ویب سائٹ پہ اس کو انسٹال کریں, اور اس کے بعد جو بھی ان کی سروسز ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کریں, اور لیٹر آن جو بھی ان کے کسٹمرز ہیں وہ ان کو اپنی سروسز آفر کریں. تو اس سے ظاہر ہے جو ٹریول ایجنسیز ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی, جو اینڈ کنزیومر ہے جو ٹریولنگ بکنگ کرتے ہیں, چاہے وہ ہوٹلز ہوں گی, فلائٹس ہو گئی, کارز ہو گئی, ٹورز ہو گئے, مختلف قسم کے اس میں ماڈیولز وغیرہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں.
اور اس کو ہم دنیا بھر میں سیل کرتے ہیں. اس وقت ہمارے الحمدللہ 3000 سے ابو کلائنٹس بن چکے ہیں اور کافی اسٹینڈرڈ کی کمرشل کمپنیز ہیں اس دنیا میں جو ابھی یوز کر رہی ہیں ہمارے سافٹ ویئر کو. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مطلب جب ایک نئی کمپنی سے میری ایگریمنٹ ہوتا ہے یا جب ہم ان کو ریسیل کرتے ہیں یا اپنی سروسز وغیرہ دیتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ لوگوں کو کیسے ایک تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرا میں جو ہماری پاکستانی یوتھ ہے ان کو کیا میسج دینا چاہتا ہوں اپنے اس سافٹ ویئر یا اپنی سروسز کے ذریعے سے. ایکچولی پرابلم یہ ہے جو میں نے پاکستان کے اندر دیکھی ہے بچپن سے ہی ماں باپ جو ہے نا اولاد کو یا اپنے بچوں کو نا رسک نہیں لینے دیتے. جو رسک کا مارجن ہے وہ بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ بزنس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے. اگر پاکستان میں کوئی گاڑی بھی لے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے پورے خاندان کو لے کے آ جاتا ہے. اسے وہ ٹائر چیک کرا رہا ہوتا ہے, بیٹری چیک کرا رہا ہوتا ہے, ریڈیٹر چیک کرا رہا ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر خود اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ وہ ایک چیز خود ہی ڈیل کر پائے یا سمجھ پائے یا دیکھ پائے. کچھ حد تک ٹھیک ہے, مشورہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو اور باقی انوائرمنٹ کو اتنا حاوی کر لیا ہوا ہے اپنے اوپر کہ ہم اپنی لائف کا کوئی بھی ڈیسیژن خود اپنی مرضی کے مطابق نہیں لے سکتے. تو میرا میسج جتنے بھی دوست آپ کا یہ شو دیکھیں گے ان کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ اپنا جو اسٹینڈ ہے اپنی لائف میں وہ خود لینا سیکھیں اور لوگوں کو بھروسہ دلائیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور جو پیرنٹس ہیں ان کو میں اسپیشلی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا انکریج کریں کہ وہ اپنی لائف میں رسک لیں. صحیح قاسم بھائی, آپ نے میسج بھی دے دیا. اور جو لوگ یقیناً گلا کرتے ہیں کہ جابز نہیں ہیں اور کاروبار کے ذریعے نہیں ہیں, تو ہوپ فلی وہ ینگسٹرز اور یونیورسٹیز کے بچے جو ہے آپ سے گائیڈنس لے پائیں گے. تو قاسم بھائی, کس طرح سے جانا جائے آپ کے کاروبار کے بارے میں, کس طرح سے ڈھونڈا جائے آپ کے جو URLs ہیں, سوشل میڈیا پروفائلز ہیں, اور جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں, آپ سے گپ شپ کرنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں, کچھ سیکھنا چاہیں یا ادارے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, آپ سارے اپنے سوشل میڈیا پروفائلز اور آفیشیل لنکس جو ہیں وہ کائنڈلی شیئر کیجیے گا ہم سے. جی ضرور. سب سے پہلی بات تو یہ میں بہت ہی اوپن بندہ ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے, مجھ سے اس چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. ایک پرابلم یہ بھی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا آئیڈیا شیئر نہ کریں, چوری ہو جائے گا, اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. میں اس چیز کو بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. میں ہر چیز جو ہے نا شیئر کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو پروفیشنل انوائرمنٹ, اس کو جتنا ہم اوپن رکھیں اتنا ہمارا ایونچولی ہمارا اپنا فائدہ ہے. اب ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے مجھے سرچ کرنا ہے, آپ صرف قاسم حسین لکھیں تو میری پروفائل فیس بک پہ کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے بہت ایزیلی. زیادہ تر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں واٹس ایپ یوز کروں اور وائس میسیجنگ کے ذریعے میں ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے مختلف لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں. فری میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں, بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی لالچ کے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوسروں کو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر کے. اس کا ریزن کیا ہے مجھے نہیں پتا. اور جو میری کمپنی ہے PHP Travels, وہ اس کا جو مین ڈومین ہے ہمارا وہ phptravels.com ہے. اور سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر بھی PHP Travels سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. فیس بک پر ہے ٹریول بزنس, facebook.com/travel business. اور پلس انسٹاگرام یا گوگل پہ بھی سیم PHP Travels ہے, تو کوئی بھی ایزیلی ہمیں ریچ کر سکتا ہے. مزید اگر کسی کو بھی پاکستان میں اسپیشلی ٹریولنگ کی ٹیکنالوجی کی سروسز چاہیے ہوں تو وہ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم پاکستان سے باہر کافی زیادہ اپنا سروس چلا رہے ہیں, اپنی سپورٹ دے رہے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر کوئی بھی ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک پتہ نہیں اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ ایک سروس ہم نے بنائی ہے اور اس کو ہم باہر دے رہے ہیں, تو کیوں نہ اپنے ملک میں بھی اس کو یوز کیا جائے. ایک یہاں پر تھوڑی سی میں پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی جو باہر ہیں پاکستان سے, وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ہی زیادہ کیا کہیں مطلب بہت زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں اپنی کنورزیشن سے. میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں, آپ ایسا نہ کریں.
یہ آپ کی کمپنی کی آپ کی کنٹری کا ہی ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ شیئر کریں یا وہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں, صرف ایک چھوٹا سا میسج ہے ان کے لیے کہ وہ ڈی ویلیو نہ کریں, ہاں ڈسکریج نہ کریں. کیونکہ جب میں کسی امریکن سے, کسی یورپین سے, کسی سعودی سے, کسی مصری سے بات کرتا ہوں, کنورزیشن کرتا ہوں اور اپنی سروسز وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں, یا میری ٹیم کا کوئی ممبر بتاتا ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر, ٹی وی چینلز پر پاکستان کی یہ امیج ہے, یہ فوٹیج ہے, اور آپ کا اتنے اچھے لیول کا آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے اور آپ دے رہے ہیں, تو وہ بہت ہی ہمیں مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیں انسپائر کرتے ہیں اپنی باتوں سے, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جو پاکستانی ہے پاکستان سے باہر, وہ بہت ہی ہمیں جو ہے نا ڈی ویلیو کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی ان کے لیے کہ وہ ایسا نہ کیا کریں. صحیح. چلیں یہ پیغام بھی آپ کا پہنچ گیا قاسم بھائی, اور ہوپ فلی جو لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ضرور اس چیز کو سمجھ پائیں گے. تو قاسم بھائی ایک کامن میسج اگر ہم آپ سے لینا چاہیں یوتھ کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, آپ نے پاکستان میں کیسے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا, اس وقت ایک اچھے مقام پر آپ موجود ہیں, تو کوئی میسج دینا چاہیں ینگسٹرز کو اسپیشلی؟ جی بالکل فہد بھائی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ہر چیز ٹیکنالوجی میں انوالو ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی ہر چیز کو انگیج کر رہی ہے. انٹرنیٹ آٹومیٹکلی آلموسٹ ہر چیز کو آٹومیٹ کر چکا ہے انٹرنیٹ, اور آنے والے دور میں مزید چیزوں نے آٹومیٹ ہونا ہے اور ٹیکنالوجی میں انگیج ہونا ہے. جو یوتھ ہے ان سب کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جتنی آپ کی صلاحیت ہے, اس کو جتنے بھی آپ کے نیچرل سکلز ہیں, کوشش کریں کہ اس کو آپ انٹرنیٹ پر پبلش کریں. اپنی سروسز کو انٹرنیٹ کے بارے میں جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو اس چیز سے وابستہ کر لیں, اور جتنا جلدی آپ اپنی سکلز کو نیٹ پر پالش کرنا, نیٹ پہ پبلش کرنا سٹارٹ کر دیں, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ انٹرنیٹ گلوبل ہے اور آپ پوری دنیا کو ڈیل کر سکتے ہیں, آپ کسی ایک خاص محدود ایریا میں بیٹھ کر کام نہیں کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ چانسز ہیں, اور ڈے بائی ڈے چانسز بنتے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے یوٹیوب ایک سمپل سی ویب سائٹ ہے, اب یوٹیوبر ایک پروفیشن بن چکا ہے. جو صرف ویڈیوز کو اپلوڈ کرے اور اس کو مونیٹائز کرتا ہے, اس کو یوٹیوبر کہا جاتا ہے. اور یوٹیوبر ایک پروفیشن ہے, جبکہ ڈکشنری میں آپ کو اس کا کوئی میننگ نہیں ملے گی, لیکن یہ بھی ایک پروفیشن بن چکا ہے اب. اور آنے والے دور میں اس طرح کے پتہ نہیں اور کتنے زیادہ پروفیشنز بننے والے ہیں, اور کتنا زیادہ کام نکلنے والا ہے, یہ وقت بتائے گا. لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں آن لائن, اسپیشلی یوتھ کے لیے. اور جو سب سے زبردست چیز یوتھ کے لیے ہمارے پاس ہے, میرے خیال سے وہ کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتی, وہ کسی بڑے انسان کے پاس نہیں ہوتی. وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے انرجی اور دوسرا ہوتا ہے ٹائم. یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے آپ اچھے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور جو انرجی آپ, کیونکہ ابھی آپ جوان ہیں, آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ 18 گھنٹے 12 گھنٹے 20 گھنٹے تک ایزیلی کام کر سکتے ہیں. تو یوتھ کے لیے صرف سمپل سے یہی میسج ہے کہ آن لائن آئیں اور آن لائن ریسرچ کریں, اور مجھ سے پوچھیں, فہد بھائی سے پوچھیں, اور جتنے بھی ہم تمام دوست ہیں جو آلریڈی آن لائن آ چکے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اور ان سے گائیڈ لائن لیں. اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو ضرور ایک اچھی گائیڈ لائن ملے گی, اور اس کو ٹائم کے ساتھ امپلیمنٹ کریں, آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ قاسم بھائی, بڑا اچھا آپ نے میسج دیا. ابھی ہم بھی آپ سے کچھ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں گے میری کہانی شو کے حوالے سے. آپ ہمیں کچھ ہمارے سدھارنے کے لیے کچھ بولنا چاہیں, کوئی سجیشن دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں میری کہانی کے لیے؟ جی بالکل, میں آپ کو سدھارنے کے لیے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو یہ چیز آپ کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں جا رہا ہے. آپ جیسے لوگ میں سمجھتا ہوں ہیرا ہیں, اور آپ مزید ہیروں کو تراش رہے ہیں, اور آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی جو ہے نا پھیلے. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ سے بات کر کے, آپ کے شو پہ آ کے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شو کو یوں ہی برقرار رکھیں, اور مزید آپ میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو سراہتے رہیں اپنے پروگرام کے ذریعے, تاکہ لوگوں کے اندر جو موٹیویشن کا مٹیریل ہے وہ اجاگر ہو, مزید ہو, اور ہم اسی طرح سے روشنیاں بکھیریں اس ملک کو, اور ساتھ میں لے کر چلیں ہر چیز کو.
اور آہستہ آہستہ سے جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں ان کو ہم ٹھیک کر پائیں. آمین. بہت شکریہ. یقیناً قاسم بھائی آپ جیسے لوگ اس ملک کا اثاثہ ہیں کہ جو نہ صرف خود جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں قاسم بھائی. اور اینڈ پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ ایسا رہ گیا ہو مے بی آپ نہ بتا سکے ہو, نہ بول سکے ہو؟ نہیں ایسا کچھ اسپیشل تو نہیں ہے, موسٹلی تو میں نے سب بتا دیا ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہیں اسپیشلی جو فیمیلز ہیں یا جو یوتھ ہے, بس آپ ڈسہارٹ نہ ہو اور اسٹرگل کریں. بہت سارے لوگ لائف میں اسٹرگل نہیں کرتے اور وہ غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں, بہت اس کے برے اثرات پڑتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر. آپ نہیں جانتے آپ کی ایک غلطی باقی کتنے لوگوں کے ساتھ برا کر سکتی ہے. تو اسٹرگل تو بہت ضروری ہے لائف کے اندر, اور بغیر اسٹرگل کے تو کچھ اچیو ہوتا نہیں ہے زندگی میں. میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ بنائی تھی 2010 میں, تو کل میں اس کو دیکھ رہا تھا, مجھے 10 سال ہو گئے. 10 سال پہلے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی. تو مطلب یہ ایک بہت ہی لمبا سفر ہوتا ہے اسٹرگل کا. آپ کو زندگی اتنی آسانی سے کوئی بھی مقام تک نہیں پہنچاتی. تو بس یہی میسج ہے چھوٹا سا, اور گزارش بھی ہے کہ اسٹرگل اور محنت کرنا سیکھیں, اور دوسروں کو بھی یہی میسج دیں. قاسم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے اپنی زندگی کہانی بیان کی بڑے کھلے الفاظ میں, اور آپ نے اپنے وہ سیکرٹس بھی بیان کیے کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی جادوئی طاقت ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے, آپ کے بارے میں جان کے, اور انشاءاللہ ہم لوگ ان فیوچر بھی آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر اس طرح کے شوز کرنا چاہیں گے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ فہد بھائی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ قاسم بھائی, خوش رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب, تو آپ نے دیکھی قاسم حسین بھائی کی لائف سٹوری. انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ بغیر باقاعدہ سکولنگ لیے یا باقاعدہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھے وہ یہاں تک پہنچے, اور آج ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ٹریولز کے اونر ہیں. انہوں نے ساری باتیں بتائیں, آپ جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. لنک جو ہے ڈسکرپشن میں سارے لنکس ہم نے ڈال دیے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شخصیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری کہانی میں آ کر وہ اپنی شیئرنگ کریں, تو آپ ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. فیس بک پر آپ جا سکتے ہیں www.facebook.com/میری کہانی, اور میری کہانی.org پر بھی آپ ہمارے اور سٹوریز دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک مجھے یعنی فاز یونس کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.